आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। कामरान खान साहब निजी मसरूफियत की वजह से मौजूद नहीं है, लिहाजा प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मुझ पर हैं। आज एक नहायत अहम पेशरफ्त में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मुख्तलिफ वज़ारतों के नुमाइंदगान के हमरा अफ़गानिस्तान के दौरे पर पहुँचे। वज़ीर ख़ारजा के साथ DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ अहमद भी मौजूद थे। 15 अगस्त को तालिबान के कंट्रोल के बाद किसी भी पाकिस्तानी वज़ीर का ये पहला दौरा अफ़गानिस्तान है। पिछले माह ISI के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ अहमद ने काबुल का दौरा ज़रूर किया था। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा के दौरे से कबल मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर और उज़्बेकिस्तान के वज़राए ख़ारजा भी काबुल का दौरा कर चुके हैं। तालिबान क़यादत से उनकी मुलाकात हुई और आज तालिबान से मुलाकात को वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी खुशाइन करार दिया है और बताया है कि बातचीत को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए तालिबान का वफ़द अनक़रीब पाकिस्तान का दौरा करेगा। मैंने उनको बताया कि वो क्या क्या इक़दामात ले सकते हैं जिससे कि उनकी इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी में इजाफा होगा, और उस पर हमारा तबादला ख्याल हुआ। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी उनसे एक्सपेक्ट कर रही है, बिल्कुल बगैर लगी लपटी मैंने वाज़े तौर पर उन्हें बताया कि उनकी तवक्कुआत क्या है। जो उनके इशूज थे वीजा के मुताल्लिक, ट्रेड के मुताल्लिक, बॉर्डर मूवमेंट के मुताल्लिक, और जो हमारी कंसर्न्स थी हमने उनसे शेयर की और अच्छी नशिस्त रही। कोई अफगान बिजनेसमैन अगर पाकिस्तान आना चाहता है तिजारत के सिलसिले में तो उसको ऑन अराइवल वीजा मिल जाएगा 30 दिन के लिए, और उसके लिए कोई पेशगी सिक्योरिटी क्लियरेंस दरकार नहीं होगी। बॉर्डर की जो फ्लो है उसमें आसानी पैदा करने के लिए जो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है उसके हमने वर्किंग आवर्स और क्रॉसिंग आवर्स को बढ़ाने का फैसला किया है। हमने जो एक इंट्रोडक्शन की थी गेट पास की, और हमने इस गेट पास को खत्म करने का फैसला किया है। हमने फैसला किया है कि ट्रेड की हद तक जो बॉर्डर है वो 24 घंटे खुला रहेगा। 7 सितंबर को तालिबान ने अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत का ऐलान किया था, मगर अब तक दुनिया के किसी मुल्क ने तालिबान हुकूमत को तस्लीम नहीं किया है, जबकि पाकिस्तान आलमी बरादरी पर मुसलसल वाज़े कर रहा है कि जंग ज़दा अफगानिस्तान में इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि अफगानिस्तान में इंसानी बहरान को टालने के लिए दुनिया को तालिबान से राब्ता कायम करना चाहिए। दूसरी जानिब मॉस्को में कल रूस की मेज़बानी में 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ। कॉन्फ्रेंस में चीन, पाकिस्तान, भारत, ईरान समेत खित्ते के 10 ममालिक के नुमाइंदों ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने के मामले पर भी बातचीत हुई और अफ़गान वफ़द को बताया गया कि इंसानी हुकूक़ की पासदारी और जामे हिकमत अमली के क़याम समेत वादों पर अमल दरामद तक तालिबान हुकूमत को तस्लीम नहीं किया जा सकता। कॉन्फ्रेंस में अफ़गानिस्तान के अबूरी नायब वज़ीर आज़म मौलवी अब्दुल सलाम हनफी ने शुरका पर वाज़े किया कि अगर नई हुकूमत को तस्लीम नहीं किया गया और इसकी हिमायत नहीं की गई तो सिक्योरिटी में खलल डालने वाले गुरोह कुदरती तौर पर मजबूत होंगे। मॉस्को समिट के तमाम शुरका ने अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम की बहाली पर जोर दिया और मुतफ़िक़ा तौर पर इस बात की भी हिमायत की कि अमरीकी बैंकों में ब्लॉक अफगानिस्तान के असासे जारी किए जाएं ताकि उन्हें तालीम, सेहत और इंसानी अमूर के शोबों में इस्तेमाल किया जा सके। अगर नई हुकूमत को तस्लीम नहीं किया गया और इसकी हिमायत नहीं की गई तो मुल्क की सलामती में खलल डालने वाले ग्रोह कुदरती तौर पर मजबूत होंगे। नई हुकूमत की पॉलिसी ये है कि हम किसी फर्द या ग्रोह को अफगान अवाम, अफगानिस्तान के पड़ोसियों, खित्ते और इससे बाहर के ममालिक की सलामती को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं देंगे। कॉन्फ्रेंस में तालिबान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा से की गई इस अपील की हिमायत की गई, जिसमें अफ़गानिस्तान की तामीर नौ में मदद के लिए जल्द अज जल्द एक डोनर कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करने का मुतालबा किया गया। शरीक ममालिक का मौक़िफ़ था कि अफ़गानिस्तान की तामीर नौ का सबसे ज़्यादा बोझ उन ताकतों को बर्दाश्त करना होगा जिनकी फ़ौजें गुज़िश्ता 20 बरसों से इस मुल्क में मौजूद हैं। इस सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एजाज़ चौधरी साहब, DG इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ और साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज़ चौधरी साहब। सर, 15 अगस्त को तालिबान ने अफ़गानिस्तान का कंट्रोल संभाला, इसके बाद किसी भी पाकिस्तानी वज़ीर का ये पहला दौरा है अफ़गानिस्तान का। वज़ीर ख़ारजा के साथ DGISI भी मौजूद थे इस दौरे में और इनके साथ मुख्तलिफ़ वज़ारतों का एक वफ़द भी मौजूद था, उनके नुमाइंदे मौजूद थे। क्या अहमियत है आपके नज़दीक, कैसे आप इस दौरे को देख रहे हैं? जी, अहमियत तो है। इसकी वजह यह है कि तालिबान हुकूमत के आने के बाद डी फैक्टो तो उनको सारे ही मान के हैं
کہ کابل میں اب انہی کی حکومت ہے، لیکن ڈی جورے جسے کہتے ہیں مستقل جو اس کی ریکگنیشن ہے وہ ابھی تو رکی ہوئی ہے، لیکن روابط سب کر رہے ہیں۔ پاکستان کی طرف سے بھی مختلف سطحوں پر روابط تو رہے، لیکن یہ جو ایک بھرپور دورہ ہے وزیر خارجہ کی قیادت میں، یہ یقیناً اس بات کی اہمیت رکھتا ہے کہ کابل میں اب افغان طالبان کی حکومت سے ہی سب کو بات چیت کرنا ہے، سب کر بھی رہے ہیں۔ اور ماسکو کانفرنس کے چونکہ فوراً بعد یہ دورہ ہوا ہے، تو مجھے ایگزیکٹ معلومات تو نہیں ہے کہ ماسکو کے بعد ان کی آپس میں حکمت عملی کیا بنی، پر میرا یہ خیال ہے کہ ماسکو کانفرنس میں یہ چونکہ طے کیا گیا کہ طالبان کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے اور ان کو یہ کہنا چاہیے کہ جہاں ہماری کوشش ہے کہ دنیا آپ کے گورننس میں تھوڑی مدد دے، آپ کے مالی معاملات میں مدد دے، وہاں آپ بھی کچھ اپنے جو وعدے آپ نے کیے تھے ان کو پورا کریں، اور پاکستان بھی اس میں مدد دے گا۔ تو یہ ایک اچھا پیغام ہوگا طالبان کے لیے، کیونکہ اگر طالبان اپنے وعدے پورے نہ کر سکے تو میرا خیال ہے خطے کے ممالک کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا کہ ان کو ریکگنائز کرے یا کچھ آگے چلیں۔ تو لگتا تو یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے یہ جو پیغام جائے گا وہ ایک لحاظ سے اچھا ہے، یہ کہ طالبان جو ہے وہ رہیں ہمارے ساتھ۔ خطے کے ممالک خصوصاً اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ افغانستان میں اگر امن اور سلامتی نہ رہی، استحکام نہ رہا، اور طالبان کو انہوں نے اگر کسی وجہ سے وہ گرا دیے گئے اور ملک میں دوبارہ خانہ جنگی ہو گئی، تو یقیناً خطہ پورے کے پورا جو ہے وہ ایک قسم کی آگ کی لپیٹ میں دوبارہ آ جائے گا۔ تو یہ دورہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ یہ خطے میں استحکام کی خاطر طالبان کو ایک واضح پیغام ہے خطے کی طرف سے کہ جناب آپ اپنی بھی کچھ قدم آپ بڑھائیں اور کچھ قدم خطہ بڑھائے گا۔ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ طالبان نے جو وعدے کیے ہیں وہ ان میں پیش رفت کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں نا کہ دنیا انہیں تسلیم کرے، پاکستان بھی یہ چاہتا ہے، خطے کے ممالک بھی چاہتے ہیں کہ انہیں تسلیم کیا جائے تاکہ یہاں پر اسٹیبلٹی ہو۔ تو طالبان کی جانب سے آپ کو پیش رفت کیسی نظر آ رہی ہے اس میں؟ جی مجھے تو نظر آ رہی ہے، جی پیش رفت تو ہے۔ دیکھیں انکلوسیو گورننس جس کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ایسی حکومت ہو جس میں دوسرے ایلیمنٹس بھی ہوں، وہ انہوں نے کیے ہیں، ایلیمنٹ شامل کیے اس میں، اور میرے خیال میں آہستہ آہستہ یہ ان کو مزید اس پہ کام کرنا ہوگا۔ آج ایک بہت ہی اہم یورپی ملک کے سفیر ہمارے ہاں خطاب کر رہے تھے انسٹیٹیوٹ میں، تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ یورپ کیسے دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم انکلوسیو گورننس کے حوالے سے ابھی ہم مطمئن نہیں ہوئے ہیں۔ دیکھیں انہوں نے اسٹیٹ بینک کا گورنر ایسا بندہ لگا دیا جس کے اوپر سینکشنز ہیں، انہوں نے فائنانس کا بندہ ایسا لگا دیا۔ تو مغرب کا تو جو معیار ہے وہ شاید ذرا زیادہ سخت ہے، لیکن میرے خیال میں طالبان کی طرف سے معاملات چل رہے ہیں۔ ابھی بچیوں کے اسکول کے حوالے سے بھی انہوں نے اسکول کھولے ہیں، وہ بھی تھوڑی سی مثبت موومنٹ ہوئی ہے۔ آئیسس وغیرہ کے اوپر تو یقیناً طالبان ان سے تو باقاعدہ پہلے بھی لڑتے رہے ہیں، اب بھی لڑیں گے۔ جو اس وقت مسعود صاحب سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے، میں نے یہ سوال اس یورپی ملک کے سفیر سے بھی کیا، میں نے کہا کہ دیکھیں ایک ڈائلیما ہے۔ ڈائلیما یہ ہے کہ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ طالبان اپنے وعدے پورے کرے اپنی، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ان کی رٹ قائم ہو اور وہ مضبوط ہوں تو وہ داعش کو بھی شکست دیں گے، اپنے وعدے بھی پورے کریں گے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ کہیں کہ اکنامکلی ان کو کورس کر کے ہم کریں تو پھر وہ اپنے وعدے پورے کریں۔ اگر آپ اکنامکلی کورس کریں گے اور ان کی رٹ تو کیا وہ خود ان کی حکومت ہی نہیں رہے گی، تو آپ کے خیال میں وہ اپنا مطلوبہ اہداف حاصل کر سکیں گے؟ بالکل ٹھیک، بالکل بہت مناسب بات ہے۔ پاکستان بارہا دنیا کو یہ باور کرا رہا ہے کہ طالبان کو انگیج کیا جائے، ان کی حکومت کو انگیج کیا جائے، ان سے بات چیت کی جائے۔ ان کوششوں کا دنیا پر کیسا آپ اثر ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں پاکستان ان کا سپوکس مین نہیں ہے۔ وہ ایک آزاد ملک ہے افغانستان۔ پاکستان یہ کہتا ہے کہ افغانستان میں جو بھی حکومت بنی تھی ہمارے اچھے تعلقات ہیں، ہم نے کوشش کی اچھے کرنے کی۔ ایون اشرف غنی کی حکومت جس نے، آپ کے علم میں ہے کہ 7 سال
اس نے پاکستان کے جو مخالف عناصر تھے ان کو اتنی جگہ دی اور انہوں نے پاکستان کے اندر قتل و غارت کے اندر کام کیا، لیکن اس کے باوجود پوری کوشش ہماری حکومت کرتی رہی کہ ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں۔ اب اس وقت طالبان کی اگر حکومت آ گئی تو کیوں پاکستان کے تعلقات ان کے ساتھ اچھے نہیں ہوں گے؟ تو کوشش کرنی ہے پاکستان کو کہ جو بھی افغانستان میں برسر اقتدار ہے، کیونکہ یہ ہمسایہ ملک ہے، لیکن پاکستان ان کا سپوکس مین نہیں ہے۔ ریکگنیشن کے حوالے سے بھی میرا خیال ہے ہمارے ملک کی پالیسی جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ خطے کے تمام ملک مل کر ریکگنائز کریں گے، لیکن وہ اسی صورت میں کریں گے اگر طالبان اپنے وعدے پورے کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ٹھیک ہے، حال ہی میں قطر میں امریکہ اور طالبان کے درمیان براہ راست بات چیت بھی ہوئی، گو کہ امریکہ کا کہنا یہ تھا کہ ان مذاکرات کو یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم نے افغان حکومت کو تسلیم کر لیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان بات چیت کے مزید راؤنڈز ہوں گے۔ امریکہ کے رویے میں آپ کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں اس بات چیت کے بعد جو راؤنڈز ہونے؟ نہیں، یہ میرے خیال میں انہوں نے اچھا کیا ہے امریکہ میں، یہ جو رویے میں شروع میں اگر آپ کو یاد ہو تو جیسے ہی بائیڈن ایڈمنسٹریشن آئی تھی تو بڑا ایک ہاسٹائل سا ایٹیٹیوڈ مجھے نظر آیا۔ بلنکن صاحب کی جو ان کے وزیر خارجہ ہیں، ان کی کانگریس میں جو سٹیٹمنٹ تھی تو ایسے لگا جیسے پاکستان کو دوبارہ سکیپ گوٹنگ کے لیے کوشش کر رہے ہیں، قربانی کا بکرا بنانے کی۔ میں نے اس کے بعد سے ایک تبدیلی آتے دیکھی ہے ان کے ہاں، کیونکہ ان کو اس بات کا ادراک ہو گیا کہ پاکستان تو اس کا تو موقف درست ثابت ہو گیا، پورے 20 سال جو وہ کہہ رہا تھا کہ اس کا سیاسی حل ہے، تو آج پاکستان کو آپ کیسے مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں؟ دوسرا ان کے جنرلز نے یہ خود مان لیا کہ یہ اسٹریٹجک فیلئر ان کی اسٹریٹجک فیلئر تھی، یہ ہماری نہیں تھی، ہم تو مسلسل کہہ رہے تھے۔ تو میرے خیال میں اب امریکہ میں یہ جو خیال ہے وہ جاگزیں ہو رہا ہے کہ ابھی سیاسی انداز سے یہ معاملات بڑھے گا آگے، تو طالبان سے بات چیت کرنی چاہیے، اور اگر وہ اپنے تمام وعدے پورے کریں اور اگر خصوصاً دہشت گردی کے حوالے سے اپنے وعدے پورے کر لیں تو امریکہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ امریکہ تو باقی بھی بہت سارے ملکوں میں ایسی رجیمز کے ساتھ ڈیل کرتا رہا ہے، تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ امریکہ میں رویے میں تھوڑی مثبت تبدیلی آئی ہے۔ پاکستان کو بھی چاہیے اور باقی لوگوں کو بھی چاہیے کہ ان کو انکریج کریں اس طرف جانے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا اعزاز چودھری صاحب، ڈی جی انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اور سابق وزیر سیکرٹری خارجہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ گفتگو آپ نے سنی، یہاں پر ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد بات کریں گے پاکستان میں کرونا کے نئے ویریئنٹ کا انکشاف ہوا ہے، بھارتی ویریئنٹ کے بعد کیلیفورنیا وائرس کے کیسز سامنے آ رہے ہیں، بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ایک طرف اطمینان کی بات ہے کہ پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز میں دن بدن کمی آتی جا رہی ہے، تو دوسری طرف قابل تشویش بات یہ ہے کہ ملک میں کرونا وائرس کا ایک نیا ویریئنٹ ایپسلون بھی سامنے آیا ہے۔ اس سے ابھی تک 40 افراد کے متاثر ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے۔ یہ قسم سب سے پہلے امریکی ریاست کیلیفورنیا میں سامنے آئی، اس وجہ سے اسے کیلیفورنیا ویریئنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اطمینان کی بات یہ ہے کہ ابھی تک دوسرے ویریئنٹس کی طرح اس وقت جو ویکسینز موجود ہیں وہ کیلیفورنیا وائرس کے خلاف بھی مؤثر ہیں۔ پاکستان ہی نہیں، دنیا جہان میں کرونا کے ہزاروں ویریئنٹ سامنے آ رہے ہیں۔ ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ وائرس میوٹیٹ کرتے ہیں اور ان کی نئی اقسام کا سامنے آنا حیرانی کی بات نہیں ہے۔ دوسری جانب عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ کرونا وائرس بحران اگلے سال بھی جاری رہ سکتا ہے۔ WHO کے ماہرین کا کہنا ہے کہ کئی ممالک میں ویکسینیشن کے عمل کو مزید تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ آج NCOC کے سربراہ اسد عمر نے ٹویٹ میں کہا کہ کرونا کی 5ویں لہر سے بچنے کے لیے ویکسینیشن کے اہداف حاصل کرنا ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کیسز میں کمی کے باوجود خطرہ منڈلاتا رہے گا اگر ہماری آبادی کا ایک بڑا حصہ ویکسین نہیں لگوائے گا، تو انہوں نے یہ انتباہ بھی کیا کہ کووڈ سے بچاؤ کے لیے ویکسین کا دوسرا ڈوز لگوانا بہت اہم ہے۔ اس صورتحال میں بات کریں گے ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب وقت دینے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیلیفورنیا ویریئنٹ یا کیلیفورنیا وائرس جو ہے یہ بھی کیا ڈیلٹا ویریئنٹ کی طرح تیزی سے پھیلتا ہے یا اس کا پھیلاؤ سست ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں کیا معلومات آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ مسعود۔ دیکھیں یہ بہت بڑی ایک وائرس ہے کووڈ-19 کی جو RNA وائرس ہے، اور یہ 2 وائرسز ہارس شو بیٹ میں ووہان میں ملیں اور یہ ایک بنی، اس لیے اس کی میوٹیٹنگ پوزیشنز جو ہیں کہ جتنا جگہ پہ یہ میوٹیٹ کر سکتی ہے وہ 39,000 کے قریب ہیں، اور جو اس کے RNA میں ویریشنز آ سکتی ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔ اس لیے ایک نیچرل عمل ہے کہ یہ بہت ریپڈلی ڈیوائڈنگ وائرس ہے، جب باڈی میں جاتی ہے تو تقریباً 1 ارب پارٹیکلز میں ڈیوائڈ ہو جاتی ہے ود ان فیو ڈیز۔ تو اس لیے یہ تو
ویریشن بھی آئیں گی اس میں اور اس میں میوٹیشنز بھی آتی رہیں گی. جو ساؤدرن کیلیفارنیا سے چل کے پاکستان میں بھی موجود ہے, جیسے آپ نے کہا 42 کیسز ادھر بھی رپورٹ ہوئے ہیں. اس نے یو کے میں اس وقت انفارچونیٹلی وہ بہت بہتر کنٹرول ہو گیا تھا, اب 40,000 کیسز ادھر ہو رہے ہیں. تو اس وقت بہت اس کی شدت سے پھیلاؤ اس کا زیادہ ہے. یہ تینوں جو ویریشنز آئی ہیں اس میں ایپسلون میں, یہ تینوں ہی ریسیپٹر بائنڈنگ ڈومین میں آئی ہیں جہاں پہ ویکسینز کام کرتی ہیں, اور اسپائک پروٹینز جو اس کے کانٹے ہیں ان میں آئی ہیں. اس کے آخری عمل یہ ہوا ہے کہ اس کا لگاؤ ایک انسان سے دوسرے کو لگنے کی جو اہلیت ہے اس نے کوئی ڈبل یا 3 گنا کے قریب زیادہ کر دی ہے, اور یہ کافی ڈسٹنس سے بھی ایک سے دوسرے کو لگ سکتی ہے. تو اس کا جو پریکٹیکلٹی ہے وہ تو یہی ہے کہ ہمیں اس سے احتیاط جاری رکھنی چاہیے. جو ہم پینڈیمک فٹیگ میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ ہم نے احتیاط چھوڑ دی ہے بالکل. ماسک میرا خیال ہے 5% سے بھی کم پہنتے ہیں جو یہ ماسک ہے. یہ ابھی بھی بہت ہی ضروری چیز ہے, مفید تو نہیں, بہت ضروری ہے. میرا خیال ہے وائٹل ہے کہ ہم اس کو پہن کے رکھیں اور ایک دوسرے سے دور رہنے کا عمل ابھی بھی رکھیں, بڑے ہجوم میں نہیں جائیں, کیونکہ اس وقت بھی انفارچونیٹلی موٹیلٹی بھی یہ بڑھا رہا ہے, اس کی ویرولنس بھی زیادہ ہے, پھیپھڑوں کو اٹیک کرنے کی اس کی اہلیت بھی زیادہ ہے. اور میں بالکل NCOC سے اسد عمر صاحب سے ایگری کرتا ہوں جو آپ نے انٹرو میں کہا کہ جتنی جلدی ہم ہرڈ امیونٹی کریٹ کریں گے پوری دنیا میں, اسپیشلی اپنے ملک میں, اس وائرس کو رخصت کر سکیں گے. تو انلیس کہ ہم اس کو چانس دے رہے ہیں میوٹیٹ کرنے کا, ویریشن لانے کا, احتیاطی تدابیر بھی ضروری ہے, ہمیں بہت اور جلدی ویکسینیشن بھی بہت ضروری ہے. لیکن یہ کیلیفورنیا ویریئنٹ جو ہے, آپ نے جیسے بتایا کہ پھیلتا بھی تیزی سے ہے, دور فاصلہ بھی ہو تب بھی یہ لگ جاتا ہے, مگر ڈیلٹا ویریئنٹ جو تھا اس کے بارے میں تو ہم نے بڑی خبریں سنی کہ اس نے بڑی تباہی مچائی, بہت تیزی سے پھیل رہا تھا. کیلیفورنیا ویریئنٹ بھی اگر اسی طرح سے پھیلتا ہے اور اسی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے تو اس کے متعلق ہم نے وہ تباہی, وہ خبریں ویسی نہیں سنی. کیا اس کو کنٹرول کر لیا گیا یا ویکسینیشن زیادہ ہو چکی تھی, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ڈیلٹا جو اس کی تھی سیرو ٹائپ, اس میں کچھ ویریشنز تھیں RNA میں اور کچھ میوٹیشنز تھیں, اس میں ڈبل جیپوڈی تھی. اس میں جو ہم یہ جو ایپسلون جس کی بات کر رہے ہیں یہ پیورلی 3 ویریشنز ہیں, اس میں تقریباً 1 ڈزن کے قریب ویریشنز بھی تھیں, میوٹیشنز بھی تھیں. اور اسی طرح جو انڈیا میں یہ کیونکہ ہوا تھا, اور اس کے بعد B117 جو اس سے پہلے ہوا تھا اس میں بھی کچھ میوٹیشنز تھیں, اور اس میں پیورلی ویریشنز ہیں RNA میں. ویریشن ایک اور چیز ہے, میوٹیشنز فرق چیز ہے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنی الارمنگ اللہ نہ کرے کہ ہو, لیکن دیکھیں یہ کہنا بہت قبل الوقت ہے, کیونکہ میرے خیال میں یہ وائرس کنٹینیو کرے گی میوٹیٹ کرنے سے. اس کو چانس اب دیں گے, یہ ونڈو آف اپرچونٹی کو آپ کیپٹلائز نہیں کریں گے کہ اس ٹائم فریم میں آپ اس کو ریڈیکیٹ کر دیں, تو یہ میوٹیٹ کرتی رہے گی اور یہ رہے گی ہمارے درمیان. انفارچونیٹلی پاکستان میں کہاں سے رپورٹ ہو رہا ہے یہ وائرس؟ پنجاب میں تو ہے یہ لاہور جی, کیونکہ ہم امیونوجینسٹی پہ ہماری یونیورسٹی کام کر رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری ویکسینز ہیں, چاہے وہ جو بھی ہم کینسائنو لگا رہے ہیں, ZF2001 لگا رہے ہیں, وہ سینسٹیو ہے کہ نہیں. فارچونیٹلی اس کی ایفیکیسی اتنی نہیں گری ویکسینز کی اس ویریئنٹ سے کہ ہم بہت زیادہ تشویش میں ہوں. جو اینی کیس ہے کہ کوئی بھی آپ کو کیس نہ ہو, یعنی کہ آپ کو لگے ہی نہیں, اس کی اہلیت جو 70% سے 60 پہ آ گئی ہے, یعنی کم ہوئی ہے اہلیت ویکسینز کی. اور جو سیریس کیسز ہیں اس کی تقریباً 90-95% پہ تھے ہم, اب کوئی 85% پہ آ گئے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک تشویشناک چیز ہے کہ اگر یہ مزید وائرس میوٹیٹ کرے گی یا اس میں ویریشنز آئیں گے RNA میں تو یہ زیادہ ہے. اور یہ کیسز زیادہ تر لاہور میں رپورٹ ہوئے ہیں, لیکن پشاور سے بھی ہوئے ہیں, اسلام آباد سے بھی, اور کراچی سے بھی اب ہو رہے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمیں پریکٹیکلٹی کی طرف جانا چاہیے کہ اس کو ہم جلد سے جلد جو لوگ ان ویکسینیٹڈ ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کو موٹیویٹ کریں کہ کسی طریقے سے وہ ویکسین لگوا لیں. ابھی بھی ہم مریض جو آتے ہیں ہمارے پاس, ان سے جب ہم پوچھتے ہیں آپ نے ویکسین لگوائی, بلیو می جو سیریسلی ایل ہیں ان میں سے 90% ایسے ہیں ابھی بھی آج کے دن میں بھی کہ
کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے ویکسین نہیں لگائی جی. کیوں نہیں لگائی جی؟ آئیدر مس پرسیپشنس تھے یا وہ لتھارجی تھی ان کو کہ جی جا نہیں سکے, کام مصروف تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ویکسین آپ نے صرف اپنے لیے نہیں لگانی, اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے لگانی ہے, پوری دنیا کے انسانوں کے لیے لگانی ہے تاکہ اس وائرس کو رخصت کر سکیں. یہ وہ وائرس ہے جس نے 40 لاکھ سے زیادہ لوگ اس وقت مار چکی ہے. تو کتنی زندگیاں ہم اور دیں گے بیفور دس کہ ہم اپنا حصہ ڈالیں ویکسینیٹ اپنے آپ کو کروا کے, اور جلد از جلد کرائیں گے تو اس کو انشاءاللہ ہم اس کو میوٹیٹ ہونے کا چانس نہیں دیں گے, اس کو ویریشن کا چانس نہیں دیں گے, اس کو رخصت کر پائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, لوگوں کی سمجھنے کے لیے ایک مرتبہ پھر مجھے بتا دیجیے گا, آپ نے ویکسین کا ذکر کیا کہ ہمارے ہاں 70 سے 80% لوگوں کو چائنیز ویکسین لگی ہے. تو یہ چائنیز ویکسینز جو ہیں کسی بھی نام کی ہوں, یہ ساری کی ساری اس ویریئنٹ کے خلاف بھی مؤثر ہیں اور کارآمد ہیں, ان کو ضرور لگوانا چاہیے. ایبسلیوٹلی, کیونکہ ہم خود ریسرچ شروع ہی ہم نے کی تھی پاکستان میں اور ابھی بھی کر رہے ہیں. تمام یہ چائنیز ویکسین, چاہے وہ ZF2001 ہے, چاہے سائنو فارم ہے, سائنو ویک ہے یا کینسائنو ہے جو پاکستان میں لگی ہیں, یہ مؤثر ہیں. البتہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہیلتھ کیئر پرووائڈرز یا وہ لوگ جیسے بس کنڈکٹرز ہیں جو لوگ ہجوم میں کام کرتے ہیں, اس وقت ان کو 6 ماہ اگر ہو گئے ہیں تو ان کو ایک اسی ویکسین کا جو پہلے لگی تھی اسی کا بوسٹر لگانا زیادہ بہتر ہے, بجائے اس کے کہ وہ مکس اینڈ میچ ویکسینز کریں, یعنی کہ اب میسنجر RNA ویکسین کی طرف چلے جائیں, کیونکہ اس میں ہمارے پاس سیفٹی ڈیٹا نہیں ہے کہ کیا مکس اینڈ میچ 2 اقسام کی ویکسینز کو وہ سیف ہے یا زیادہ افیکٹو ہے. کیونکہ اس میں ہم ابھی ایک سٹڈی کر رہے ہیں, پولی ویک سٹڈی پاکستان میں, وہ ایک لنک کے ذریعے ہم 28,000 لوگوں کو رجسٹر کر چکے ہیں جنہوں نے یہ عمل کیا, مکس اینڈ میچ کی ویکسین شاپنگ کی. تو ان میں ابھی تک ہمیں کوئی خاص ایڈورس ایونٹس نہیں آئے, لیکن ابھی کیونکہ 3 ماہ کی سٹڈی ہے, پتہ نہیں لانگ ٹرم اللہ نہ کرے کہ کوئی ایڈورس ایونٹ ہو, اس لیے ہم اس کی گائیڈ لائن نہیں دے سکتے. ہم یہ ضرور دے سکتے ہیں کہ اگر آپ ہائی رسک پروفیشن میں ہیں یا آپ ایکسپوئر زیادہ ہیں یا آپ امیونو سپریسڈ ہیں, آپ کو کو موبیلٹی ہے, شوگر, بلڈ پریشر, کڈنی فیلئر, یا آپ کورٹیسون لے رہے ہیں کسی اور وجہ سے, دمے کی وجہ سے, تو آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ ایک بوسٹر 6 ماہ بعد لگوا لیں اسی ویکسین کا جس کا آپ نے اوریجنلی لگوایا تھا. اگر آپ نے کینسائنو جو سنگل ڈوز تھی اس کو ہم نے کنورٹ کر دیا انٹو 2 ڈوزز, سیکنڈ ڈوز, تو اس سے آپ کی امیونٹی بہتر رہے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی چیز ہے. اور ابھی بات کی ہرڈ امیونٹی کی, تقریباً 3.5 کروڑ لوگوں کو ہمارے ہاں دونوں ڈوزز لگ چکی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے % آبادی کو ویکسین لگ جائے تو ہرڈ امیونٹی جو ہے وہ ہم حاصل کر لیں گے؟ دیکھیں مسعود, اینڈنگ پینڈیمکس ایک پورا سبجیکٹ ہے, اور ہم نے پولیو کا بھی تھریش ہولڈ نکالا, میزلز کا نکالا. ہمارے خیال میں اس وقت پر ڈے ہم کوئی تقریباً 1.5 لاکھ زندگیاں بچا رہے ہیں ویکسینیبل ڈیزیزز کی وجہ سے, ویکسینز کی وجہ سے. تو یہ ویکسین تو اسمال پاکس سے شروع ہوں تو بہت پرانی ہمارا تجربہ ہے. میسنجر RNA ایک نئی ٹیکنالوجی ہے لیکن انتہائی سیف ہے, کیونکہ اینٹی کینسرز میں ہم اس کو یوز کر چکے ہیں سیفلی. تو اس میں جو ہرڈ امیونٹی کا تھریش ہولڈ ہے وہ ہمارا خیال ہے کہ اٹ لائز بٹوین 78 to 80%. تو جس کا مطلب ہے کہ کم از کم 18 سے 19 کروڑ لوگوں کو یہ ویکسینیشن ہو جائے, افیکٹولی ہو جائے, تو پھر اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہرڈ امیونٹی. لیکن یہاں میں یہ بتاتا چلوں, ہرڈ امیونٹی از ناٹ اے لوکل فینومینن. ویکسین کی دنیا میں ہمیں گلوبل لیول پہ سوچنا پڑے گا. کوئی فائدہ نہیں اگر پاکستان میں یہ بیماری رہتی ہے اور UK اور US میں ختم وہ کر لیتے ہیں ہرڈ امیونٹی کریٹ کر کے, کیا بھی ہے. اسرائیل نے ایسا کیا, لیکن ایک مریض بھی پاکستان سے وہاں جائے گا, کیریئر جائے گا وہ وہاں پہ. اس لیے ان ویکسین ہم کہتے ہیں نو بڈی سیف انلیس ایوری بڈی سیف. تو ہمیں سب کو بچانا پڑے گا, سارے گلوبلی ہرڈ امیونٹی کریٹ کرنی پڑے گی اس وائرس کو رخصت کرنے سے. یہ جو اندھیری ٹنل سے گزر رہے ہیں, ایک اندوناک ٹنل میں جہاں ہر 1 میٹر کے بعد ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی ہیں, اس کی جو رے آف ہوپ ہے وہ افیکٹو گلوبل ویکسینیشن پروگرام کی صورت میں ہی ہے. ٹھیک, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب, وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور. آپ نے گفتگو سنی یہاں پر نیوز بریک, جس کے دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز دیکھ سکیں گے اور پھر پروگرام جاری رہے گا. وزیر اعظم عمران خان اور ان کی حکومت مانے یا نہ مانے, حقیقت یہ ہے کہ ملک میں مہنگائی کی سونامی امڈ آئی ہے.
ایک عام آدمی کو IMF سے مذاکرات، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ، GDP گروتھ، ٹیکس، آمدن، ایکسپورٹ، ترسیلات زر، روپے کی بے قدری، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ عوامی حلقوں میں تو صرف مہنگائی اور صرف مہنگائی کا رونا ہے۔ پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں حالیہ اضافے نے تو عوام کی چیخیں نکال دی ہیں، لیکن حکومت کی جانب سے بار بار یہ دعوے کیے جاتے ہیں کہ پاکستان میں اب بھی دیگر ممالک سے مہنگائی کم ہے، یا پھر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ مہنگائی میں اضافے کی بڑی وجہ پچھلی حکومتوں کی کرپشن اور کمزور کارکردگی ہے۔ حیران ہوں دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں، غالب کے شعر کا یہ مصرع وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کے اس دعوے پر شاید پورا اترتا ہے جس میں ان کو گمان ہے کہ ملک میں مہنگائی میں کمی آ رہی ہے اور گندم اور گنے کی بہتر فصل کی وجہ سے آٹے اور چینی کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں۔ انشاءاللہ اس سال ہماری گنے کی جو پیداوار ہے وہ تاریخی ہوگی۔ جو کاٹن کی پیداوار ہے وہ پچھلے سال سے 60% زیادہ ہے۔ اس کے نتیجے میں ہمارے ہاں آٹے کی قیمت میں مسلسل کمی دیکھی جا رہی ہے، اور اب چینی کی قیمت بھی کم ہو رہی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ جو ہی کرشنگ سیزن شروع ہوگا چینی کی قیمت میں اور جو ہے وہ کمی ہمیں نظر آئے گی۔ لہٰذا جو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہے، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ دالوں کی قیمت میں، سبزیوں کی قیمت میں اور چینی اور آٹے کی قیمت میں ایک نیچے کا ٹرینڈ نظر آ رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹرینڈ برقرار رہتا ہے تو اس سے جو ہماری انرجی پرائسز میں اضافہ ہوا ہے، خصوصاً پیٹرول کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے، اس سے کچھ نہ کچھ جو ریلیف ہے وہ اس سائٹ کے اوپر وہ مل سکے گا۔ تعجب کی بات ہے کہ فواد چودھری کے دعوے سے صرف 2 روز قبل وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں فوری کمی کے امکان کو مسترد کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ سال مارچ یا شاید جون تک قیمتوں میں استحکام کا امکان نہیں، اس کے بعد عوام کو ریلیف مل سکتا ہے۔ اس کا ذکر صرف پورے پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے، اور وہ ہے مہنگائی۔ ایک غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی ہوئی ہے اس وقت دنیا کے اندر۔ اشیاء خوردنوش جو ہیں، اس کے علاوہ جو انرجی کی پروڈکٹس ہیں، اور اسی طریقے سے بہت ساری اور چیزیں جو ہیں ان کی قیمتوں کے اندر بڑی تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ ہم اکتوبر کے وسط میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ مارچ سے لے کے جون کے درمیان کچھ ایکسپرٹس تو جنوری کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن زیادہ ایکسپرٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مارچ کے اندر ہمیں یہ جو کموڈٹی پرائسز کا جو غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا تھا وہ کم ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ کچھ ماہرین جو ہیں وہ اس کو عرصے کو ذرا زیادہ لمبا دیکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ شاید اپریل مئی اور ہو سکتا ہے جون تک بھی چلے۔ تو یہ اگلے چند ماہ جو ہیں اس کے اندر جو قیمتیں جو اضافہ ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے ظاہر دعا تو یہی ہے کہ جلد از جلد سے عوام کو ریلیف ملے، لیکن شاید یہ اتنی جلدی اگلے 1-2 ماہ کے اندر نہ نظر آئے، اور آپ کو اس کے اندر بہتری ہوتی ہوئی نظر آئے۔ مارچ کے مہینے سے مارچ، اپریل، مئی کے مہینے کے اندر بہتری ہوتی ہوئی نظر آئے۔ دلچسپ بات ہے کہ حکومت ٹارگیٹڈ سبسڈی کی بات مدتوں سے کرتی آ رہی ہے۔ غریب لوگوں کے لیے آٹا، گھی، چینی کی قیمتوں پر 40% تک ٹارگیٹڈ سبسڈی کا منصوبہ 2 ماہ سے زیر غور ہے، مگر اس مراعاتی اسکیم کا فی الحال فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ کل وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں اجلاس میں ایک نیا فیصلہ سامنے آیا کہ موٹر سائیکل اور رکشوں کو سستے داموں پیٹرول فروخت کیا جائے گا۔ عجب معاملہ ہے کہ وزیر اطلاعات فواد چودھری کے برخلاف وزیر اعظم عمران خان کو بھی فی الحال مہنگائی کم ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ ان کا کہنا ہے کہ جب دنیا میں مہنگائی کم ہوگی تو پاکستان میں بھی چیزیں سستی ہو جائیں گی۔ اس وقت جب لوگوں کو مشکل ہے اور مہنگائی کی وجہ سے ہمیں پتہ ہے کہ نیچے لوگوں کو تکلیف ہے، ظاہر ہے لوگوں کو تکلیف ہے کہ قیمتیں بڑھ گئی۔ گورنمنٹ اپنی پوری کوشش کر رہی ہے کہ نچلے طبقے کو ہماری تکلیف نہ ہو اس ٹائم پہ جب کہ چیزیں مہنگی ہیں، جو ملک میں ہمارے ڈیفیسٹس ہیں اور جو قرضے چڑھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ نچلے طبقے کے اوپر کم سے کم امپیکٹ جائے، اور انشاءاللہ اب آنے والے دنوں میں ہم احساس کا اپنا ٹارگیٹڈ سبسڈیز کا پروگرام لے کے آ رہے ہیں، اور اس سے ہم نچلے ہاؤس ہولڈز کو 40% نچلے ہاؤس ہولڈز کو ڈائریکٹ سبسڈی دیں گے۔ ان کو ایک تو ہم ٹارگیٹڈ سبسڈیز سے ڈیل کریں گے، دوسرا آنے والے دنوں میں یہ جب سپلائی کا یہ جو پرابلمز کم ہوں گے تو انشاءاللہ کموڈٹی کی قیمت دنیا میں جب نیچے آئیں گی تو پھر بھی ہمارے ملک میں بھی نیچے آ جائیں گی۔ حکومت مہنگائی کو عالمی رجحان کہنے پر ڈٹی ہوئی ہے، جبکہ عوام میں مہنگائی کا غصہ دن بدن نفرت میں بدل رہا ہے۔ بلا شبہ اشیاء کی قیمتوں میں لگ بھگ 20% حصہ
ट्रांसपोर्ट चार्जेस का होता है। पाकिस्तान में पिछले 5 हफ्तों के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 11% इजाफा हो चुका है। पेट्रोल 118 रुपए से बढ़कर 137 रुपए लीटर हो गया है, जिसकी वजह से महंगाई की शरह 9% से तजावुज़ करके डबल फिगर में जाती दिखाई दे रही है। दिलचस्प बात यह है कि जब महंगाई के खिलाफ आवाज़ें उठाई जाती हैं तब वज़ीरों, मुशीरों और उनके खैर ख्वाहों की जानिब से दुनिया के दीगर ममालिक में कीमतों के चार्ट सामने लेकर आए जाते हैं, लेकिन ऐसे मौके पर दीगर ममालिक में फीकस आमदनी और अवामी सहूलियात को मद्देनज़र नहीं रखा जाता। गुज़िश्ता 5 माह में रुपए की कदर में 13% कमी आ चुकी है और डॉलर 22 रुपए महंगा होकर 174 रुपए की सतह पर आ चुका है। अगर डॉलर मजीद महंगा होता है तो महंगाई में भी मजीद इजाफे का खदशा है। इस वक्त मुल्क में महंगाई और खाने पीने की अशिया की कीमतों में सूरत हाल और अवामी रद्द अमल के हवाले से आपको एक खुसूसी रिपोर्ट दिखाते हैं जो तैयार की है हमारे नुमाइंदे हम्माद आलम ने। जी हाँ, महंगाई और बेरोज़गारी के इस दौर में आवाम को अहमकाना मशवरे देना और मज़हक़ाखेज़ दावे करना समझ से बालातर है। कप्तान के खिलाड़ी सियासी और माशी सूझबूझ की बजाय जहां मौका मिलता है ज़बानी छक्के चौके लगाना शुरू कर देते हैं। पीटीआई हुकूमत के वज़रा, मुशीरान और मुआवज़ीन के इन बयानात से समझना मुश्किल हो जाता है कि हुकूमत महंगाई और बेरोज़गारी को किस तरह देख रही है और इससे निमटने के लिए हुकूमत के पास क्या हिकमत अमली है। पूछते हैं, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत गहरी निगाह रखते हैं इन तमाम मामलात पर। आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SDPI। आबिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। हुकूमत की तरफ से दावा किया जा रहा है दालें और अजनास की कीमतों में कमी आ रही है, तो हुकूमत ये समझती है कि अजनास की कीमतों में कमी आ रही है, जबकि आदाद व शुमार ये बताते हैं कि ऐसा नहीं है। आपका किस पे क्या राय है? जी, मेरा ख्याल है कि जो आटे की रेट है, आटे का रेट थोड़ा सा नीचे आएगा और उसकी वजह यह है कि अब हुकूमत पंजाब ने सब्सिडाइज रेट पे फ्लोर मिल्स को गंदम की फराहमी जो है वो शुरू कर रखी है पिछले 15 सितंबर से, और उसकी वजह से 1 महीना चूँकि हो गया है फ्लोर मिल को ये सब्सिडाइज गंदम मिलते हुए। 1950 रुपये मन जो है वो इस वक्त मिल रही है फ्लोर मिल को गंदम, जबकि जो कीमतें ख़रीद थी किसान से वो 2000 रुपये मन थी पंजाब में। तो कीमतें ख़रीद से 50 रुपये सस्ता फ्लोर मिल को जो देना है वो ज़ाहिर है कि मार्केट में जो प्राइवेट जो होल्डर्स थे या प्राइवेट स्टॉकिस्ट थे उनके लिए थोड़ी सी ख़तरे की घंटी बजी। तो आटे की जो कीमत है उसमें तो आपको कमी देखने में मिल रही है। बाकी जो हुकूमत इस वक्त कोशिश कर रही है और जिसको मज़ीद स्ट्रेंथन करना होगा वो टारगेटेड सब्सिडीज़ की तरफ जाना है। अभी जो कुछ ऐलानात है जो कि मुझे लग रहा है कि जिसकी वजह से चीज़ों की कीमत में कमी आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस वक्त आल पाकिस्तान जो वेजिटेबल ऑयल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन है उसके साथ हुकूमत के कल मुज़ाकरात हुए कि जो पाम ऑयल और सोयाबीन ऑयल है उस पे से इंपोर्ट ड्यूटी में कमी की जाए, GST में कमी की जाए, और अगर ये ड्यूटीज़ को कम किया जाता है इन दोनों पे तो हमारा कुकिंग ऑयल और हमारा जो घी है इसकी कीमत में को 20 से 25 रुपए किलो जो है वो रिलीफ मिल सकता है, बशर्ते कि अब जो घी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इसको पास ऑन करें, चूँकि उसकी जो लागत होगी रॉ मटेरियल की वो कम हो जाएगी। इसी तरीके से जब हम टारगेटेड सब्सिडीज़ की बात करते हैं तो एहसास प्रोग्राम के तहत जो डाटा मौजूद है और जिसकी तरफ प्राइम मिनिस्टर ने इशारा भी किया, तो ये वो डाटा है जो कि कंप्यूटर और GPRS कोऑर्डिनेट्स की मदद से घर घर जाके लिया गया। अगर उस डाटा को फ़िल्टर करके उसको FPR के डाटा, नादरा के डाटा के साथ मिला के तो जो टारगेट बेनिफिशरी है उसकी आइडेंटिफिकेशन बहुत आसान हो जाएगी और हुकूमत जो है वो डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र कर सकती है। और प्राइम मिनिस्टर ने जो इशारा दिया और आपको 1 हफ्ते का जो टाइम दिया गया है, कमेटी बनाएगी जो कि ये बताए कि 2 व्हीलर 3 व्हीलर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है उनके लिए फ्यूल की कीमत जो है वो कैसे सब्सिडाइज़ की जा सकती है। तो जाहिर है कि एक पेट्रोल पंप पे 2 रेट तो हो नहीं सकते, लेकिन उसका जो आसान तरीका है और जिसकी तरफ हम बारहा इशारा करते चले आ रहे थे वो ये है कि आपके पास एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में CNIC की मदद से डाटा निकल सकता है कि किसके पास मोटरसाइकिल है, रिक्शा है, चिंची है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो किन के नाम पे रजिस्टर्ड है, उनके सारे बाकी डाटा को देख के उनको डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र किया जा सकता है महीने का एक एवरेज, ताकि उनके ऊपर मिनिमम बोझ जाए जो इस वक्त सर, अपने बात की सब्सिडी की और शौकत तरीन साहब ये कह चुके हैं
کہ حکومت تقریباً 100 ارب سے زائد کی سبسڈی نچلے طبقے کو دینا چاہتی ہے، تو سبسڈی کے لیے حکومت پیسے کہاں سے لے کر آئے گی؟ دیکھیے یہ جو ہماری اکراس دا بورڈ سبسڈی ہے، اگر آپ اس کو ڈائیورٹ کرتے ہیں ٹارگیٹڈ سبسڈی میں تو شاید اس سے زیادہ پیسے آ جائیں گے۔ فار ایگزامپل اس وقت جب پیٹرول پہ یا ڈیزل پہ اکراس دا بورڈ سبسڈی ملتی ہے تو جو بڑی گاڑی والا چلاتا ہے جس نے کہ دن کا کوئی منیمم 15-20 لیٹر پیٹرول ڈالنا ہے، اس کو بھی پیٹرول اسی نرخ پہ مل رہا ہے جو کہ ایک موٹر سائیکل والا جس کا کہ 20 لیٹر شاید اس کی 20 دن پورے مہینے کا کنزمپشن ہے۔ تو اگر اکراس دا بورڈ سبسڈی پہ جو پیسے دیے جا رہے تھے وہی پیسے جب ٹارگیٹڈ سبسڈی کی طرف ڈائیورٹ کیے جائیں تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی پیسوں کا کنسٹرینٹ رہے گا۔ اور فردر یہ کہ اس وقت جو آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں باقی سب چیزوں پہ جتنا مرضی وہ بیلٹ ٹائٹننگ کی بات ہو جائے، جو سوشل سیفٹی نیٹس ہیں اور سوشل پروٹیکشن ہے، آئی ایم ایف ان سب جو وہ اپنا ایک تلخ نسخہ بتاتا ہے اس کا وہ اینٹیٹوٹ یہ بتاتا ہے کہ جی حکومتیں جو ہیں وہ اپنے سوشل سیفٹی نیٹس ان کو اسٹرانگ کریں، سوشل پروٹیکشن پہ پیسے خرچ کریں۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال جب کووڈ کے دوران ہمیں $1.89 بلین ملا تھا آئی ایم ایف سے ریپڈ فائنانس انسٹرومنٹ کے تحت، تو وہ بھی اسی کے لیے ملا تھا، صحت کے لیے یعنی کووڈ سے نمٹنے کے لیے اور سوشل پروٹیکشن کے لیے، اور اسی کے تحت پھر 15 ملین گھرانوں کو جو 12,000 روپے یکمشت ادائیگی کی گئی تھی وہ اسی فنڈ سے کی گئی تھی۔ تو اگر حکومت جو ہے وہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کی طرف آنا چاہے گی تو میرا نہیں خیال کہ آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک یا اے ڈی بی وغیرہ جو ہے وہ اس کی راہ میں حائل ہوں گے، بلکہ وہ شاید یہاں پہ سپورٹ کر رہے ہوں۔ اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی میں آنے والے کچھ مہینوں میں کمی ہوتی نظر ان کو نہیں آ رہی، اور شاید ٹھیک بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ اگر آپ دیکھیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کی قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ڈالر ہمارے یہاں مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے، تو ان دونوں کا تعلق مہنگائی کے ساتھ ہوتا ہے۔ آنے والے کچھ مہینوں تک عوام مہنگائی سے جان نہیں چھڑا سکتے، مہنگائی میں اضافہ ہی رہے گا۔ دیکھیے آنے والے کچھ مہینے انرجی کی پرائسنگ کے حساب سے تو مجھے بھی ٹف نظر آ رہے ہیں، چونکہ اس وقت گلوبلی انرجی شارٹیج ہے۔ اوپیک کا پچھلے سال اتنا زیادہ مندے میں رہا، بزنس نقصان رہا کہ اس سال اوپیک جو ہے وہ اپنی پروڈکشن بڑھانے کے لیے راضی نہیں ہو رہا، تو ڈیمانڈ جو ہے دنیا میں زیادہ ہے، آئل پروڈیوسنگ کنٹریز جو ہیں وہ اپنی آئل کی پروڈکشن زیادہ نہیں کرنا چاہ رہے، گیس کی قلت جو ہے یورپ اس کا شکار ہے، چائنا جیسے ملک میں اس وقت لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ تو اگر اس تناظر میں دیکھیں تو جو اگلے 3 مہینے سردیوں کے ہیں وہ پاکستان میں انرجی جو ہے وہ مہنگی بھی ہوگی، اور شاید اگر سپلائیز میں کوئی انٹرپشن خدا نخواستہ آ گئی جیسے گیس کی سپلائی یا کسی اور چیز میں تو پاور آؤٹیج بھی بعض جگہوں پہ دیکھنے کو ملے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اس سارے موقع پہ لوگوں کی قوت خرید جو ہے وہ بڑھائی جا سکتی ہے، یعنی ایک فیکٹر آپ کے کنٹرول میں نہیں کہ بیرون ملک جن کموڈٹی کی پرائسز اگر آئی ہے تو اس کو نیچے کیا جائے، لیکن اندرون ملک جن لوگوں کی قوت خرید بڑھنی چاہیے اس کو بڑھانا جو ہے وہ حکومت کے بس میں ہے، اور اس کو ٹارگیٹڈ سبسڈی کے ذریعے بڑھایا جا سکتا ہے۔ کامیاب پاکستان پروگرام گو کہ ابھی پائلٹ فیز میں ہے، اس کیلنڈر ایئر میں اس کو میں رول آؤٹ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہا، لیکن ایٹ لیسٹ پائلٹ فیز میں اس سے کچھ لیسن لرن کیے جا سکتے ہیں کہ اگر کل کو اس کو ایک واس اسکیل پہ رول آؤٹ کرنا ہو تو کیا کیا اس میں خامیاں ہیں اور کیا اس کی اسٹرینتھس ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو روزگار پیدا کرنے کے مواقع اسپیشلی پرائیویٹ سیکٹر کو ساتھ ملاتے ہوئے ایس ایم ایز کو جو انفارمل سیکٹر ہے اس کے لیے کچھ انسینٹیو جو ہیں وہ دیے جا سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے وفاقی حکومت جو ہے اس کو شاید اس وقت جو منیمم ویج ہے اس کو تھوڑا بڑھانا پڑے گا 25,000 کے لگ بھگ، گو کہ اس کا اطلاق جو ہے وہ صرف سرکاری اداروں پہ ہوتا ہے، لیکن اگر حکومت ساتھ میں یہ بھی لنک اپ کر دے کہ کوئی بھی پرائیویٹ سیکٹر ادارہ جو کہ گورنمنٹ وینڈر ہے، گورنمنٹ سپلائر ہے، گورنمنٹ کنٹریکٹر ہے، اس کو اس وقت تک گورنمنٹ سے بزنس کی اجازت نہیں دی جائے گی جب تک کہ وہ ایک سرٹیفکیٹ نہیں دیتے کہ وہ منیمم ویجز کو جو کہ 25,000 ہونی چاہیے اس کو وہ امپلیمنٹ کر رہے ہوں گے۔ تو کافی حد تک لوگوں کی جو قوت خرید ہے اسپیشلی جو 40% باٹم کوانٹائل پہ ہیں انکم ارنر، ان کی قوت خرید کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب عابد قیوم سلہری، ایگزیکٹو ڈائریکٹر SDPI ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے۔ پیرس میں FATF کا اجلاس ہوا ہے جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان مزید فروری تک گرے لسٹ میں شامل رہے گا۔ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا بالآخر ایک بار پھر مبینہ سیاسی فیصلہ آ گیا، پاکستان بدستور گرے لسٹ میں رہے گا۔
FATF نے مالیاتی جرائم کے خلاف پاکستان کے اقدامات کو سراہا ہے۔ پاکستان نے FATF کی 27 میں سے 26 شرائط پوری کر دی ہیں اور تقریباً 99 اہداف پورے کر لیے ہیں، مگر پھر بھی ممکنہ طور پر 4 ماہ بعد اگلے جائزہ اجلاس تک پاکستان وائٹ لسٹ میں نہیں آئے گا۔ پاکستان کی اسٹیٹس میں تبدیلی کا فیصلہ اب آئندہ سیشن میں ہوگا جو فروری 2022 میں ہوگا۔ آج پیرس میں FATF کے 3 روزہ ورچوئل اجلاس کے بعد پریس بریفنگ میں FATF کے صدر مارکوس پلیر نے پاکستان کے متعدد ٹھوس اقدامات کی تعریف کی اور کہا کہ گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے پاکستان کو اینٹی منی لانڈرنگ قوانین پر مؤثر عمل درآمد کرانا ہوگا۔ FATF کے 25 جون کے اجلاس میں پاکستان کو گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے 2 ایکشن پلان دیے گئے تھے۔ ایکشن پلان کا پہلا ہدف دہشت گردوں کی مالی اعانت کو روکنا تھا اور دوسرا ہدف منی لانڈرنگ کے مکمل تدارک تھا۔ گزشتہ اجلاس کے بعد وفاقی وزیر حماد اسد نے پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ پاکستان ٹیرر فائنینسنگ کے انتہائی مشکل اور جامع ایکشن پلان پر بھرپور عمل درآمد کر چکا ہے، اب صرف منی لانڈرنگ کی مکمل روک تھام کے اقدامات کرنا باقی ہیں۔ جو دوسرا ایکشن پلان ہے جو ہمیں آج ملا ہے، اس کی نوعیت مختلف ہے اور یہ ہمیں 7 نکاتی ایکشن پلان ملا ہے۔ پہلے والا ایکشن پلان ٹیررزم فائنینسنگ پہ فوکس تھا، جو دوسرے والا ایکشن پلان ہمیں آج ملا ہے 7 نکاتی، وہ منی لانڈرنگ پہ فوکسڈ ہے۔ پہلے والا ایکشن پلان انتہائی مشکل اور چیلنجنگ تھا کسی بھی ملک کے لیے، اسپیشلی پاکستان کے لیے، کیونکہ ٹیرر فائنینسنگ میں ہمیں ہائی رسک ڈکلیئر کیا گیا تھا تو ہمارے کمپلائنس کے تھریش ہولڈ بھی زیادہ تھے۔ جو دوسرا ایکشن پلان منی لانڈرنگ کا ہمیں ملا ہے وہ قدرے لیس چیلنجنگ ہے، کیونکہ منی لانڈرنگ میں ہم لو رسک ہیں تو ہمارے کمپلائنس کے تھریش ہولڈز بھی اکارڈنگلی ایڈجسٹ ہوئیں گے۔ عموماً ملک 2 سال لیتے ہیں اس کو مکمل کرنے میں، ہم انشاءاللہ ہم نے اپنے لیے ٹارگٹ سیٹ کیا ہے کہ ہم 12 ماہ میں اس کو انشاءاللہ تعالی مکمل کر لیں گے۔ گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے ہمیں اب ضروری ہے کہ ہم دونوں ایکشن پلانز جو ہیں ان کو مکمل کریں۔ امریکہ میں مشیر خزانہ شوکت طرین نے میڈیا کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان کا FATF کی گرے لسٹ میں رہنا معاشی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ کچھ ممالک کے ایجنڈے کی وجہ سے پاکستان کو سزا دی جا رہی ہے۔ I think there were 27 conditions, and out of the 27, Pakistan met 26. One is half met. Any other countries which would have met, 26 out of 27, kind of conditions would have been, off the grey list long ago. Pakistan is being, I would say, punished by some kind of countries for different reasons, not economic reasons. So I think we all know, sir, what is the agenda of some of the people, who are putting us in that spot. But 26 out of 27, kind of conditions have been met by Pakistan. So you cannot just say that we have not made an effort, an earnest effort. بلا شبہ FATF کی جانب سے ایکشن پلان پر عمل درآمد کی وجہ سے ہر اجلاس کے بعد پاکستان کی تعریف اور حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ پچھلے سال سری لنکا کو 40 میں سے 27 شرائط پوری کرنے پر گرے لسٹ سے نکال دیا گیا تھا۔ بظاہر پاکستان آج بآسانی وائٹ لسٹ میں شامل ہو سکتا تھا، لیکن 27 میں سے 26 نکات کی تکمیل پر بھی پاکستان گرے لسٹ میں شامل ہے۔ یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کریں گے سابق قائد حزب اختلاف خورشید شاہ۔ ان کی ضمانت منظور ہو گئی ہے، ان کا نام نیب کی درخواست پر ECL میں ڈال دیا گیا ہے۔ نیب ان کو اپنی حراست میں رکھنے کی آج کوئی معقول وجہ نہیں بتا سکا۔ خورشید شاہ 2 سال اسپتال میں رہے جیل میں رہنے کے بجائے، اور نیب نے ان کے خلاف آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا الزام عائد کیا تھا۔ ان کی ضمانت آج کیسے ہوئی آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد۔ سپریم کورٹ نے آج سابق اپوزیشن لیڈر اور پیپلز پارٹی کے رہنما سید خورشید شاہ کی آمدن سے زائد اثاثوں کے نیب کیس میں ضمانت منظور کر لی ہے۔ بادی النظر میں 18 ستمبر 2019 سے نیب کی حراست میں ہونے کے باوجود خورشید شاہ کی رہائی کو آج ضمانت کا قانونی جواز مل گیا ہے۔ جی ہاں، خورشید شاہ نیب کی تحویل کے باوجود تقریباً 2 سال سے علاج کی غرض سے NICVD سکھر میں مقیم تھے۔ 3 ماہ قبل سندھ ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت کی درخواست مسترد کرتے ہوئے تحریری فیصلے میں لکھا تھا کہ حیران کن بات ہے کہ خورشید شاہ ایک دن بھی جیل کے اندر نہیں رہے۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا کہ خورشید شاہ کا سب جیل میں رہنا ہمارے نظام انصاف اور قانون پر سوالیہ نشان ہے۔ سندھ ہائی کورٹ سے ضمانت مسترد ہونے کو خورشید شاہ نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ آج سماعت کے دوران نیب کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ خورشید شاہ کے خلاف تحقیقات مکمل ہو گئی ہیں۔
वकला की हड़ताल और हंगामों की वजह से उन पर रेफरेंस दायर नहीं हो सका। 2 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि नैब को तो गवाह भी खुर्शीद शाह के मुखालिफ मिले हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि नैब खुर्शीद शाह के खिलाफ कोई एक ठोस सबूत दिखा दे। बाद में बेंच ने खुर्शीद शाह की 1 करोड़ रुपए के मशलकों के एवज जमानत का मुख्तसर फैसला सुनाते हुए उनका नाम ECL में रखने का हुक्म दिया और ऑब्जर्वेशन दी कि खुर्शीद शाह को मजीद हिरासत में रखने की नैब के पास कोई ठोस कानूनी वजूहात नहीं है। अदालती फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा और नैयर बुखारी ने खुर्शीद शाह की जमानत को जमहूरियत पसंद अवाम की फतह करार दिया। शाह साहब को जिस केस का सामना था उसकी बेल हो गई, जिस तरह बेल हुई इंशाल्लाह केस भी इसी तरह खत्म हो जाएगा क्योंकि वो बदनीति पे मबनी है। हम शुक्रिया अदा करते हैं अदालत उज़्मा का कि आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दी है और इंशाल्लाह ताला हम यहाँ भी बेगुनाह या यहाँ पे भी टेम्परेरी रिलीफ मिला, हम कानून की अदालत में भी बेगुनाह होंगे और अवाम की अदालत में तो ऑलरेडी बेगुनाह है। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि खुर्शीद शाह साहब को बेल की रिलीफ मिली है क्योंकि 2 साल से ज़्यादा 25 महीने हो गए खुर्शीद शाह साहब जेल में बंद थे। ये बदनीति की बुनियाद पे मौजूदा हुक्मरानों ने शाह साहब के खिलाफ ये मुकदमात बनाए जिनकी कोई बुनियाद नहीं थी। नैब ने 1 अरब 22 करोड़ रुपए के मुबैना नाजायज़ असासों के इल्ज़ाम में खुर्शीद शाह को गिरफ्तार किया था, लेकिन ये भी हकीकत है कि खुर्शीद शाह केस में तकरीबन 2 साल से नैब बज़ाहिर तमाशाई बना रहा और NICVD सियासी आलायकार का किरदार अदा करता रहा। मातहत अदलिया ने अस्पताल को सब जेल बनाने की इजाज़त दी और सिंध के महकमा दाखिला ने सब जेल को स्वीट नुमा कमरों में बदल दिया। आज खुर्शीद शाह साहब की बाकायदा ज़मानत हो गई है। बात करते हैं इख्तियार फुकर साहब, हमारे नुमाइंदे खुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं। जी इख्तियार साहब, माशाल्लाह आज 3 बार इनकी जो है ज़मानत की दरख्वास्त वो मुस्तरद हुई थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली है, तो किस बुनियाद पर मंजूर हुई इनकी दरख्वास्त ज़मानत? हाँ जी मसूद साहब, ये बड़ा अहम सवाल है। देखें, आज जो उनकी ज़मानत मंजूर हुई है उसमें 2 पॉइंट्स थे। एक तो उन दरख्वास्त में उन्होंने एक पॉइंट बताया था हार्डशिप का, कि और कहा था कि जी इनको 2 साल हो गए और 2 साल में केस की समाअत चल रही है लेकिन अभी तक कोई चीज़ ने साबित नहीं कर सकी। और दूसरा जो उसका जो पॉइंट थी वो केस के मेरिट की थी। उनका मतलब ये कहना था उनके वकला का कि इनके ऊपर इनके ख़िलाफ़ जो केस बनाया गया है वो मेरिट पे पूरा नहीं होता था, वो ठीक नहीं है, इसलिए इसकी ज़मानत की जाए। उसमें आम तौर पे जो बात डिस्कस में आई वो ख़ास तौर पे वो खुर्शीद शाह पर जो इल्ज़ाम है कि उन्होंने कोई 574 एकड़ ज़मीन जो है ज़रई ज़मीन वो ख़रीदी थी कोई 2005 में ख़रीदी की थी और उनका नैब का ये कहना है कि वो पावर ऑफ अटार्नी पर किसी से हासिल की थी और अपने जो दीगर रिश्तेदार हैं उनको मुंतकिल कर दी थी और उनकी कोई पेमेंट नहीं की थी, यानी कि उन्होंने किसी तरह से ये ज़मीन हासिल की। और नैब का ये कहना है कि उस ज़मीन की जो कीमत है वो तकरीबन इस वक्त तकरीबन 17 करोड़ रुपए है, लेकिन खुर्शीद शाह साहब ने अपने जो डिक्लेयर असास है उसमें डिक्लेयर नहीं की और 9 करोड़ रुपए की वो दावा कर रहे हैं खुर्शीद शाह साहब के वाले कि जी इन ज़मीन से हमारी आमदनी हुई है और उससे हमने दीगर असासे बनाए हैं, जबकि वो उस ज़मीन की कीमत बता रहे हैं कि कोई 60 लाख रुपए है वैल्यू। तो नैब का ये कहना है कि ये 60 लाख रुपए वाली ज़मीन से 9 करोड़ रुपए की आमदनी कैसे हो सकती है। तो एक तो ये हुआ और उनके वकला का ये कहना था कि जी उनके जो मुख्तियारकार हैं उस वक्त के जिसके वो तबेदार जिसके बेस पे नैब ने ये केस बनाया है उन्होंने इनको कीमत का बताया है और उन्होंने नैब कोर्ट में अदालत में गवाही के दौरान कहा है कि ये कीमत उन्होंने अंदाज़ों की बुनियाद पर लगाई है। तो इस बेस पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी ये जो केस है जो आपकी जो बुनियाद है वो इतना मतलब मजबूत नहीं है, तो इस बेस पे उन्होंने ज़मानत जो है वो मंजूर कर दी। एक और मामला आया नैब से, उन्होंने सवाल ये किया नैब के वकला से अदालत ने, आप सबसे ज़्यादा जो आपके पास ठोस सबूत है खुर्शीद शाह साहब के खिलाफ वो बताएं। मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे इख्तियार साहब, क्या आज सुप्रीम कोर्ट नैब पर खासी बरहम नज़र आई? 2 साल हो गए और कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका, नैब खुर्शीद शाह के खिलाफ कोई ठोस सबूत अदालत में पेश नहीं कर सकी। अदालत ने कहा कि आप दिखाएं कोई ठोस सबूत है, तो क्या वजह है कि नैब अपनी तहकीकात मुकम्मल नहीं कर सकी और हतमी रेफरेंस दायर नहीं कर सकी? वजह क्या है? जी ये जो बात थी ये बड़ी अहम थी। नैब के वकला को जब कहा गया कि आप कोई ठोस सबूत बताएं, तो सबसे जो ठोस सबूत उन्होंने पेश किया अदालत में वो प्रोफेसर सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी सक्खर की, उसके
4 رفائی پلاٹ تھے، یعنی کہ ایک اسکول کا پلاٹ تھا اس کو 4 ریزیڈینشل پلاٹ میں تبدیل کر دیا گیا، اور الزام یہ ہے کہ وہ اسکول کا پلاٹ جو ہے مختلف لیئر سے ہوتا ہوا، مختلف لوگوں سے ہوتا ہوا خورشید شاہ صاحب کی فیملی کے لوگوں کو، ان کی اہلیہ اور ان کے بیٹے کے نام پر آئے، اور اس پر خورشید شاہ صاحب نے اپنا گھر بنا دیا ہے، بنگلہ بنا دیا ہے، جس میں وہ خود اس وقت رہائش پذیر ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ 2007 میں ایک جعلی لیٹر نکال کے ٹاؤن پلاننگ آفس سے سوسائٹی کو کہا گیا کہ جی ان کی آپ جو ہے نا وہ چینج کر دیں، ان کا مقصد چینج کر دیں، آپ رفائی سے رجسٹریشن کر دیں۔ وہ جعلی لیٹر تھا اور اس کے بیس پہ وہ اس کا مقصد چینج ہوا، اور رحیم بخش ایوان صاحب جو خورشید شاہ کے بے نامیدار بتائے جاتے ہیں اور اس ریفرنس میں جوابدار کے نامزد ہیں، ان کے بیٹے کے نام پر یہ پلاٹ آئے پہلے، پھر خورشید شاہ صاحب کے فیملی کے نام پر آئے، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ سب سے زیادہ ٹھوس ہے اپنا ثبوت۔ اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ ان کی جو پیمنٹ ہے خورشید شاہ صاحب کی فیملی نے 2011 میں کی ہے ریکارڈ کے مطابق، جبکہ پلاٹ کی جو ایگریمنٹ ہوئی ہے ٹرانسفر کی 2014 میں ہوئی ہے۔ تو یہ انہوں نے ٹھوس ثبوت پیش کیا، تاہم عدالت نے کہا کہ یہ ٹھوس ثبوت بھی جو ہے نا آپ ٹرائل کورٹ میں لے جائیں۔ تو باقی جو آپ نے بات کیا کہ تحقیقات مکمل نہیں ہوئی، وہ تحقیقات مکمل ہو چکی ہے اصل میں، اور نیب نے جو حتمی ریفرنس ہے وہ 31 جولائی 2021 کو ابھی نیب کورٹ میں پیش کیا تھا عدالت میں، لیکن نیب کورٹ نے کچھ اعتراضات لگا کر وہ واپس کیا نیب کو، انتظامیہ کو، نیب سکھر کو، وہ ابھی واپس جو ہے نا وہ نیب سکھر جو ہے وہ حتمی ریفرنس جو ہے وہ احتساب عدالت میں دائر نہیں کر سکی۔ یہ صورتحال ہے جی۔ اچھا، آج جب فیصلہ آیا ان کی ضمانت کا تو عدالت نے یہ بھی کہا کہ ان کا نام ECL میں شامل رہے گا۔ یہ بھی بتائیں کہ آپ نے ابھی ٹرائل کورٹ کی بات کی، تو احتساب عدالت سکھر میں خورشید شاہ صاحب کے خلاف جو یہ ریفرنس چل رہا ہے اس کی کارروائی کس اسٹیج پر ہے ابھی؟ جی مسعود صاحب، یہ جو کیس ہے تقریباً 2 سال گزر گئے ہیں، اور اس وقت تک اس کے 8 گواہ کی گواہی ریکارڈ ہو چکی ہے۔ 44 گواہان ہیں جو جن کی جو ہے نا وہ گواہی ریکارڈ ہونی ہے۔ ابھی تک 8 گواہوں کی گواہی ہوئی ہے، اور جب میں نے معلومات حاصل کی ہے کہ کوئی 8000 ڈاکومنٹس ہیں جو نیب نے جو ابتدائی جو ریفرنس داخل کیا ہے اس کے ساتھ پیش کیے ہیں، اور یہ جو ضمنی ریفرنس ہے اس میں بھی تقریباً 2000 ڈاکومنٹس پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو گواہوں کو کیس کی سست اس وجہ سے ہے، سستی کی وجہ سے، کیونکہ وہ گواہ آتے ہیں، پھر ان کی کراس مطلب ان کی ظاہر ہے وہ دوسرے جو وکیل ہیں خورشید شاہ صاحب کے، اس کی کراس کوشچننگ کرتے ہیں، اور تو اس وقت تک جو ہے نا نیب وہ 8 گواہ ہو چکے ہیں، ابھی 44 گواہ رہتے ہیں۔ تو یہ اگر دیکھا جائے کہ جو کیس کی رفتار ہے سماعت کی، وہ جس طرح سے تیزی سے ہونی چاہیے وہ کافی سست رفتاری کا شکار ہے۔ جی تو اختیار صاحب، 2 سال سے زائد عرصے تک خورشید شاہ صاحب NICVD میں رہے، پھر جو آخری سماعت ہوئی تھی جس میں انہوں نے اپنی درخواست کی تھی ضمانت کی، تو عدالت نے کہا کہ جی آپ تو جیل ہی نہیں گئے تو آپ کی ضمانت کیسے بنتی؟ تو خورشید شاہ صاحب کچھ عرصے کے لیے پھر جیل منتقل ہو گئے تھے، صحت تو بہتر نہیں تھی، اب وہاں سے نکلیں گے تو اسپتال جائیں گے یا گھر جائیں گے؟ اب صحت کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں گھر ہی منتقل ہو جائیں گے جو میں نے معلومات کی ہے، باقی ظاہر ہے علاج کرانے کا ان کو حق ہے، علاج کرانے کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ یہ لگائیں مسعود صاحب کہ خورشید شاہ صاحب نے پچھلے دنوں خود اپنے آپ کو سرنڈر کیا تھا، اور وہ NICVD سے واپس جیل چلے گئے تھے۔ جب یہ معاملہ کورٹ میں آیا اور کورٹ میں یہ معاملہ کافی شدت سے آیا کہ آخر 2 سال سے خورشید شاہ صاحب کیوں ہاسپٹلائز ہیں، اور ان کو ایسی کون سی بیماری ہے جو 2 سال میں ٹھیک نہیں ہو رہی، جب سوال جواب ہونے لگے، حکومت سندھ سے سوال ہوا، NICVD سے رپورٹ طلب کی گئی، اور تو اس سے بہتر انہوں نے شاید یہی بہتر سمجھا کہ اس سے پہلے کہ کورٹ کوئی حکم دے کہ مجھے جو ہے NICVD سے واپس جیل بھیج دے، وہ خود ہی واپس جیل چلے گئے۔ تو ظاہری طور پر اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ بہتر ہے، تبھی تو وہ جیل خود ہی واپس ہو گئے۔ تو ابھی میں نے ان کے وکلاء سے جو بات کی ہے مکیش کمار صاحب سے، تو انہوں نے یہی بتایا ہے کہ اب کل ان کے جو مچلکے ہیں وہ جمع کرائے جائیں گے، اور ان کو ان کی باہر جیل سے باہر لانے کی کوشش کی جائے گی۔ جی بہت شکریہ آپ کا اختیار کھوکر صاحب، آپ نے گفتگو سنی۔ یہاں پر ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد بات کریں گے زندگی خطرے میں ڈالتے ننھے بچوں کی جو افغانستان سے اسمگلنگ کرتے ہیں، لیکن یہ ایک انسانی المیہ ہے جو سر اٹھا رہا ہے۔ افغانستان میں بچوں کی یہ صورتحال ہے، غربت ہے، پریشانی ہے، اور اس غربت کے عالم میں بچے مجبور ہیں کہ وہ بارڈر کراس کریں، اور جس طریقے سے وہ بارڈر کراس کرتے ہیں ہم آپ کو اس پر ایک رپورٹ دکھائیں گے۔
عالمی برادری افغانستان میں بچوں کے مستقبل کے لیے فکر مند ہے اور لگ بھگ 1.5 ماہ بعد بھی طالبان حکومت کو تسلیم نہ کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے۔ برسوں سے جاری خانہ جنگی اور تباہی کے باعث کثیر تعداد میں افغان بچے تعلیم سے دور ہی نہیں بلکہ بنیادی ضروریات حتیٰ کہ 2 وقت کی روٹی سے بھی محروم ہیں۔ طالبان حکومت کے قیام کے بعد افغانستان میں بے یقینی کی صورتحال اور زبوں حال معیشت کے باعث افغانستان میں روزگار کے مواقع ختم ہو چکے ہیں اور غربت کی انتہا افغانستان میں بچوں کو انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کر رہی ہے۔ چہرے پر ہزاروں محرومیاں سجائے افغانستان کے یہ بچے کھلونوں سے کھیلنے کے بجائے موت سے کھیل رہے ہیں اور اپنے خاندان کی کفالت کے لیے اسمگلنگ جیسا خطرناک کام کر رہے ہیں۔ پاکستان سے ملحق سرحد طورخم کے قریب رہنے والے سینکڑوں بچے روزانہ ٹرکوں میں چھپ کر چھوٹی موٹی اشیاء بارڈر کے اس پار پہنچاتے ہیں اور اس کوشش میں کئی بچے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ہمارے نمائندے خصوصی زہیب احمد نے طورخم میں افغان بچوں کی ان سرگرمیوں پر ایک رپورٹ تیار کی ہے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔